अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़ी राजपूत और अंसर रज़ा एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं। हमारा ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप के सामने हक़ाइक़ रखें और कुछ सवालात आपके सामने रखें। जहां हम जवाब आपको देते हैं, वहां कुछ सवालात आपसे भी किए जाते हैं। अभी हाल ही में जो एक या दो वीडियोस हमने अपलोड की हैं, उस पर अल्लाह के फजल से एक बड़ा अच्छा रिस्पांस हमारे पास आया है और बहुत से साहिब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राय से रुजू भी किया और उन्होंने हमें ये डिमांड भी की और हमसे ये बात भी की कि कुछ और प्रोग्राम्स होने चाहिए, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी बात जो साहिब जिसको कहना चाहिए कि वजाहत तलब है और जिस बात के ऊपर आपको गलत अकीदा बना दिया गया, उस बात को समझने की ज़रूरत भी है। हकीकत यह है कि हम आपके सामने कुरान करीम रखेंगे, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखेंगे, सहाबा की मिसालें रखेंगे और यही हम किया करते हैं। और इसके बाद आपसे कहेंगे कि आप ये बताइए कि आपका अकीदा कहाँ से आया है और आपने ये मतलब कहाँ से अखज़ किया है। आज अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक माजरत है और वो माजरत ये है कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, कुछ गले में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आवाज़ आपको हो सकता है उतनी बेहतर ना लगे या बाद में या बीच में मुझे अपनी आवाज़ को तोड़ना भी पड़े, तो उसके लिए पेशगी माजरत। अंसर रज़ा साहेब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर भी यही हाल है। अच्छा, इधर भी यही हाल है। मेरा भी गला खराब है और मतलब खराश भी हो रही है, थोड़ा-सा रेशा और बलगम वगैरह भी है, लेकिन बहरहाल जो काम करना है वो तो करना ही है। चलिए, हमारी खराश एक तरफ, हम अपने सामीन और नाजरीन की समा खराशी करते हैं अब। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक हदीस है जो बड़े शद्दोमत से पेश की जाती है। हमने पिछला मजमून किया और आपने ख़ातमुन नबीयीन आयत के सियाक़ो सबाक पर बड़ी एक मुदल्लल गुफ्तगू की और सैयदना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी, बानी सिलसिला आलिया जमात अहमदिया, मसीह मऊद व मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तशरीह भी बताई और उसकी वजाहत भी बताई और उस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से लिया गया, सिवाय उन लोगों के जिनको कुछ समझ में नहीं आता। और कुछ सवालात हमसे किए गए और एक सवाल जो आया, कमेंट्स भी आए और बात भी की और हमने वही बात की थी कि इस पर प्रोग्राम भी करेंगे। वो आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि ला नबी आबादी, कि मेरे बाद तो कोई नबी है नहीं। अब इस कदर वाज़ेह बात के बावजूद आप कहाँ से मसीह मऊद को नबी मानना शुरू हो जाते हैं? तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात क्या है और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो बात बयान की वो है क्या? यहाँ से हम गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल सभी भाई, जो एक बात हम बार-बार कर चुके हैं और अपने जो नाज़रीन और सामीन हैं उनकी खिदमत में भी ये अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है और बार-बार ये बात पेश करनी ज़रूरी है कि एक तो चीज़ है अल्लाह ताला की किताब, जिसमें कोई शक नहीं है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। उसको छोड़कर हम ऐसी बातों की तरफ जाएँ जिसको हमने खुद कैटेगराइज़ कर दिया है कि फ़लाँ में शक है, फ़लाँ सही है, फ़लाँ ज़ईफ़ है, फ़लाँ गरीब है, फ़लाँ हसन है, फ़लाँ मौज़ू है। तो जिसमें कोई शक नहीं है, उसको छोड़ दें और जिसमें बेशुमार शक हमने खुद डाले हैं। यानी हमने कैटेगराइज़ कर दिया है, उनके दर्जे बना दिए हैं कि फ़लाँ हदीस का फ़लाँ दर्जा है। तो एक तो ये बड़ी अफ़सोस की बात है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह फ़ुरक़ान में मोमिनीन की एक शान ये बयान की है कि जब उनके ऊपर अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं, तो वो उसके ऊपर अंधे और बहरे होकर नहीं गिर पड़ते। तो अक़ल इस्तेमाल करना मोमिन की शान है। तो तमाम लोगों को जो साहिब ईमान होने का दावा करते हैं, उनको चाहिए कि अपनी अक़ल भी थोड़ी-सी इस्तेमाल करें और कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए हैं? तो ये बात ऐसी है जो हम बार-बार करते हैं और गोया ये हमारा पेश लफ्ज़ बन गया है, एक प्रीफेस बन गया है
کہ ہم اس کو ضرور یاد دہانی کرواتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے اس کو بعض علماء نے بھی بیان کیا ہے، جس میں میں پڑھ رہا تھا پیر کرم شاہ الازہری صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عربی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی رائج ہیں، ٹھیک ہے، اور اردو میں اس کا کچھ معنی ہے، لیکن ہم عربی کے الفاظ کو جو عربی میں استعمال ہوئے ہیں وہی الفاظ جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں ہم ان کو عربی میں اردو کے معنی پہنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک خاتم کا لفظ ہے ختم کرنا، تو ہم نے اس کو اس میں ڈال دیا، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے غلیظ۔ اب غلیظ جو لفظ ہے وہ ہماری زبان میں تو بڑی گندی سی چیز کو کہتے ہیں، یہ بہت غلیظ آدمی ہے یا یہ غلیظ چیز ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ بڑی مضبوط چیز ہے۔ مضبوط چیز ہے۔ تو جیسے خدا نے فرمایا میثاقاً غلیظا، بڑا گہرا قسم کا، گاڑھا قسم کا میثاق لیا اللہ تعالیٰ نے، بڑا مضبوط میثاق لیا۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ایسی ہیں جس میں یہ جو بھی آپ نے حدیث بتائی ہے لا نبی بعدی، اس کے ساتھ بھی یہی ظلم و ستم ہوا، اور اس کو بھی مشق ستم بنایا گیا ہے۔ اور ایک تو یہ کہ وہ ایک ٹکڑا کاٹ کے پیش کر دیا، وہ بھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ پوری حدیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کیوں حضور نے فرمایا اور کیا مثال دی۔ تو اس میں سے آپ ایک ٹکڑا اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ لا نبی بعدی، تو وہ بڑا ظلم ہے۔ بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے علماء کا یہ کام ہے کہ جو لفظ ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، جی، اور ساتھ یہ کہ وہ تلبسون الحق بالباطل ہے کہ تم حق اور باطل کو ملا جلا کر پیش کرتے ہو، اور یکتمون الحق کہ تم حق کو چھپا لیتے ہو۔ تو یہ تین خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل مختلف فرقوں کے علماء ایک دوسرے پر یہی تینوں الزام لگاتے ہیں۔ ان کی کتابیں جو میرے پاس ہیں اس کی پیشانی پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فلاں نے تعریف کی، فلاں نے تعریف کی، اور یہ یہود و نصارہ کا جو ہے نا ایک ان کی علامت ہے۔ بہرحال، تو اب جو لفظ ہے بادی، بادی کا مطلب ہے عربی زبان میں جس چیز کو اپنے ساتھ منسوب کرنا ہو تو اس کے ساتھ یہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے مثلاً لفظ ہے قلم، تو اگر وہ میرا قلم ہے تو میں کہوں گا قلمی۔ اسی طرح کتابی، اسمی میرا نام، اسمی میرا نام، بالکل۔ تو اسی طرح بادی کا مطلب ہے میرے بعد۔ اب جب ہم نے لفظ سنا بعد، تو اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں آفٹر کے معنی میں، یعنی آفٹر می، میرے بعد، آفٹر می۔ اور ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اس حدیث میں بھی یہ انہی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور گویا اس کے علاوہ اس کا دوسرا معنی کوئی اور ہے ہی نہیں، اسی مطلب میں، اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے بادی کا مطلب ہوگا میرے بعد۔ تو اب ہم قرآن کریم سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ کس سینس میں استعمال ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے سورہ المرسلات میں اور سورہ الجاثیہ میں، یہ 3 دفعہ مختلف آیات کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو اسکرین پر دکھا سکیں جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بھی اپنے پاس اس کو کھول لیتا ہوں، سورہ المرسلات جو 77 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 51۔ اور ہم ہر دفعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چونکہ بسم اللہ کو پہلی آیت گنتے ہیں، اس لیے ہمارے بھائیوں کے پاس یہ 50 نمبر ہوگی، یا 1 نمبر کم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، بس اس کے بعد وہ اور کس بیان پر ایمان لائیں گے، یعنی اللہ کے اس بیان کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی اللہ کے سوا۔ اور سورہ الجاثیہ جو 45 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 7۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیات ہیں اللہ کی جو ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں، تمہارے سامنے پڑھتے ہیں حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، بس کون سی حدیث اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے، یعنی کون سی آیات پر اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد ایمان لائیں گے۔ اسی صورت الجاثیہ میں، یہ 45 نمبر کی صورت ہے، 24 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بس کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا کو، یعنی اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ،
اللہ نے اس کو علم کی بنیاد کے اوپر گمراہ قرار دیا ہے. وختم علی سمعہ و قلبہ، اور اس نے مہر لگا دی ہے اس کے سماعت پر اور اس کے دل پر. وجعل علی بصرہ غشاوۃ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. فمن یہدیہ، پس کون اس کو ہدایت دے گا، من بعد اللہ، اللہ کے بعد. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اب آپ یہ دیکھیں جو لفظ بعد ہے جی کا ہم عام طور پہ معنی لیتے ہیں زمانی طور پر. جیسے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے اولاد کو پوچھتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. تو اب وہ بستر مرگ پر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بلا کے اپنے ارد گرد بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کس پر ایمان لاؤ گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خدا پر اور تمہارے باپ اسحاق کے اور ابراہیم کے اور اسماعیل کے خدا پر ایمان لائیں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے بعد، یعنی وہ زمانی طور پر یہ بات کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو زمان اور مکان سے پاک ہے، اس ٹھیک کا ہے. کوئی زمان نہیں. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی آیات کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے، تو اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. اس کی آیات جو نازل ہو چکی ہیں اس کے بعد تو کوئی آیت نازل نہیں ہوگی، تو اس کے بعد پھر کس آیت پر ایمان لاؤ گے، تو اللہ کے علاوہ کس پر ایمان لاؤ گے. تو یہ جو ہے یہ قرآن کریم سے بڑی اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ بعد کا مطلب صرف آفٹر نہیں ہے، بلکہ بعد کا مطلب ایکسیپٹ بھی ہے، یعنی سوائے. ٹھیک ہے انصر صاحب، یہ بات تو قرآن کریم کی حد تک تو سمجھ میں آ گئی، اور اللہ کے لیے بھی سمجھ میں آ گئی کہ چلو اللہ کا تو بعد ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے آزاد ہے. لیکن اگر یہ محاورہ انسان اپنے لیے استعمال کر رہا ہو، وہ تو اللہ نہیں ہے نا، انسان تو انسان ہی ہے. اب انسان اگر کہے کہ میرے بعد نہیں آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا عرب محاورے میں اس کا مطلب اللہ کے علاوہ بھی اس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا؟ کوئی مثال ایسی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا تھا؟ اب دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس لفظ کو اگر آپ آفٹر کے معنوں میں لیں گے جی تو یہ زمانی اور مکانی دونوں لحاظ سے انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان کا ایک شروع ہے اور ایک اس کا اختتام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو یہ لفظ جو ہے وہ زمان اور مکان دونوں کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب طور سینا پر جا رہے ہیں، جس کو عام طور پر لوگ غلطی سے کوہ طور کہہ دیتے ہیں، کیونکہ طور کا مطلب بھی پہاڑ ہے اور کوہ کا مطلب فارسی میں پہاڑ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ طور سینا پر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا اپنے بھائی کو کہ تم میری قوم میں میرے بعد میرے خلیفہ ہو، میرے قائم مقام ہو. تو اس وقت وہ مکانی لحاظ سے بات کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ اس مکان پر نہیں تھے اپنی قوم کے پاس، وہ ٹھیک طور سینا پر جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو میں نے مثال دی ہے وہ زمانی طور پر ہے، یعنی وہ زمانی لحاظ سے فوت ہو گئے، اور اب اس کے بعد چونکہ وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے، نہ زمانی نہ مکانی، کیونکہ وہ فوت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو کہ تو میرے بعد میری قوم میں میرے خلیفہ ہو، تو وہ مکانی طور پر کہہ رہے ہیں. تو اب یہ انسان کے لیے ہے جس کا شروع بھی ہے جس کا آخر بھی ہے. اللہ کا تو نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا تو کوئی بعد ہو نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. دوسرا جو ہے وہ اگر آپ کہیں تو میں پہلے یہ جو لا نبی آبادی والی ہے اس کی میں وضاحت کر دوں کہ جی اس کی وضاحت کر دیں. میرا یہی سوال ایک طرح سے تھا کہ یہ بادی کا لفظ زمانی ہے کہ مکانی ہے اس حدیث میں؟ اچھا، اب وہ جو پوری حدیث ہے جی اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ چونکہ بڑے بہادر تھے، ان کا دل کرتا تھا کہ وہ جنگ کریں، اور کچھ غالباً منافقوں نے بھی کہتے ہیں آپ کے کان میں ڈال دیا، یا آپ کو خود یہ رنج تھا کہ مجھے کیوں عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس بات سے تسلی دی اور کہا کہ تمہارا اور میرا وہی تعلق ہے جو ہارون اور موسیٰ کا تھا، سوائے اس کے کہ لا نبی آبادی. اب اس کا ترجمہ نہیں کرتے، لا نبی آبادی. تو اب دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے.
ٹھیک ہے. اب اس میں جو مشابہت ہے دونوں میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دونوں بھائی ہیں. ٹھیک ہے. وہ دونوں ایک ہی مکان میں ہیں، یہ بھی دونوں ایک ہی مکان میں ہیں. وہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں، یہ بھی دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں. تو یہ تین مشابہتیں ہیں جو ان دونوں میں ملتی ہیں. دو بھائی ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں، دونوں ایک ہی وقت میں ہیں، یعنی زمان اور مکان کے لحاظ سے اور رشتہ داری کے لحاظ سے، تعلق کے لحاظ سے یہ باتیں ان میں مل گئیں. اب ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی ہیں، وہاں پہ وہ دونوں نبی ہیں، لیکن یہاں پہ حضرت علی نبی نہیں ہیں. اس لیے یہاں پہ یہ کہا کہ چونکہ تم میرے بھائی ہو ہارون کی طرح جو موسیٰ کا بھائی تھا، چونکہ ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ جیسے وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ تھے، چونکہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں ہیں جیسے وہ دونوں ایک ہی وقت میں تھے، لیکن وہاں تو دونوں نبی تھے، یہاں میرے سوائے نبی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو بات کا لفظ ہے وہ سوائے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ میں نے بھجوایا تھا ختم نبوت فورم پہ جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ اگر آپ ان کو دکھا دیں ہمارے یہ والی ایک ہے جو ختم نبوت فورم پر ہے، تردید صداقت. جی 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 بالکل بالکل. یہ جو ایک بدنام زمانہ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، مخالفت احمدیت، مبشر شاہ صاحب، جی ان کا یہ فورم ہے اور اس کے اوپر وہ اس کو رن کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کافی لمبی چوڑی اس کی تفصیل لکھی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی، کہتے ہیں اگر بات سے مراد بعدیت زمانی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبوت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں اور آپ کے ہی سامنے موجود تھے. اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو نبی نہیں ہے، تو پھر بھی نبوت کی نفی کیوں نہیں ہوتی. آگے چل کر وہ لکھتے ہیں اگر بات سے مراد بعدیت زمانی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبوت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام ہی کے زمانے میں اور آپ ہی کے سامنے موجود ہے. باوجود یہ کہ آیت میں دونوں باتوں کی نفی کرنی مقصود ہے، اور لفظ لیکن کا بھی یہی تقاضا ہے. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہارون علیہ السلام نبی تھے، مگر اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اب دیکھیں انہوں نے خود ترجمہ کر دیا میرے علاوہ. ہر ٹھیک ہے. جگہ پہ یہ کہتے ہیں میرے بعد میرے بعد میرے بعد، جی لیکن یہاں پہ مبشر شاہ صاحب نے خود اس کا ترجمہ کر دیا کیونکہ میرے علاوہ. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہاں پہ تو دونوں اکٹھے نبی ہیں، دونوں بھائی ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ، ہم بھی دونوں بھائی ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ میرے علاوہ اور نبی کوئی نہیں ہے، تو میرے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اور پھر بعد میں وہ نیچے بھی لکھتے ہیں کہ یہاں بات کے معنی غیر کے ایسے ہی ہیں، غیر معنی کے سوائے، یہاں بات کے معنی غیر کے ایسے ہی ہیں جیسا کہ اس حدیث میں قالت یا رسول اللہ علیہ السلام اقتل من بعدنا من الطلقاء. نووی نے مسلم کی شرح میں من بعدنا کے معنی میں سوانا کیا ہے، یعنی ہمارے علاوہ. تو اب یہ خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہیں کہ جی نووی نے مسلم کی شرح میں اس حدیث میں من بعدنا کے معنی میں سوانا کے کیے ہیں، یعنی ہمارے علاوہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی جو ہم نے آگے بتانا ہے اس کو بھی انہوں نے خود ہی بیان کر دی یہاں پہ. وہ جو مسلمہ اور اسود انسی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح اولتہما کذابین یخرجان بعدی احدہما انسی والآخر مسلمہ میں بعدی سوائی کے معنی میں ہے، یعنی بعدی میرے بعد، سوائی کے معنی میں ہے یعنی میرے علاوہ. ہاں، وہ بات کے معنی میں تو ہو ہی نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی حیات تھے. مبشر شاہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں. آپ دونوں کی باتیں بڑی ملتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ معاف کرے، اگلا پروگرام نہیں کرنا پھر میں نے. کہتے ہیں ورنہ اسود انسی اور مسلمہ دونوں نے نبی عربی علیہ السلام کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جی جیسا کہ بخاری کی دوسری روایت کے الفاظ میں الکذابین الذین عطا بینہما سے ظاہر. تو یہ جو ہے یہ مبشر شاہ صاحب نے خود بتا دیا ہے
کہ لا نبی بادی میں بادی کا مطلب کیا ہے، جو حضرت علی کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سوائے، ایک اور حدیث بتا رہے ہیں اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام نووی نے من بعدنا کے معنی سوانا کیے ہیں، یعنی ہمارے علاوہ. تو یہ تو اللہ کے فضل سے انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا. وہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، اگر وہ بھی آپ ان کو دکھا دیں تو جی میں نے دکھا دی ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. یہ پہلے ٹائٹل ہے اور اس کے بعد اب یہ حدیث سامنے آ رہی ہے. جی بالکل بالکل. جس میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ دونوں جھوٹے ہیں جو میرے بعد نکلیں گے. بالکل بالکل. تو اب یہ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ وہی الفاظ ان کے جو انہوں نے بتائے ہیں کہ خواب میں ہی مجھ کو حکم ہوا ان کو پھونک مار، میں نے پھونکا وہ دونوں اڑ گئے، میں نے ان کی تعبیر یہ کہی کہ وہ دونوں جھوٹے ہیں جو میرے بعد نکلیں گے، ایک ان میں انسی تھا ثنا والا اور دوسرا مسلمہ تھا یہ ماما والا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود ہی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے حضور کی زندگی اور حضور کی نبوت دونوں جاری و ساری ہیں اور حضور کی زندگی میں ہی وہ نکل آئے ہیں. تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا. اچھا ایک حدیث ہے بخاری میں، ابھی چلے میں وہ آگے آ کے بتاتا ہوں آپ کو. اب ہم آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو آیت ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو بشارت دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ صف میں. سورہ صف میں بالکل. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تورات میں سے میرے پاس ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد. اب وہ کہتے میرے بعد آئے گا. اب یہاں پہ ہم نے یہ سوال کرنا ہے علماء سے کہ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ جو بعدی ہے وہ یا تو زمانی ہوگا یا مکانی ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بھی ایک جو عقیدہ ہے ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں ابھی تک. تو نبی اگر زندہ ہو تو وہ جب تک زندہ ہے وہ نبی ہے. اور جو عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یعنی ان کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس وقت تک نبی ہوں جب تک میں زندہ ہوں، جہاں پہ بھی ہوں. تو وہ جہاں پہ بھی ہیں اینما کنتو، میں جہاں پہ بھی ہوں، جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنتو، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے اینما کنتو، میں جہاں پہ بھی ہوں. اور یہ بھی ان مسلمان علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آمد ثانی میں نبی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور بلکہ خود انہوں نے جو رد قادیانیت کے نام سے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے علامہ جلال الدین سیوطی اور چند دیگر بزرگان کے حوالے درج کیے ہیں کہ جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے یا آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، وہ دونوں کافر ہیں. یہ پکا کفر ہے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو بھی نہ ماننا اور آئیں تو ان کو نبوت سے فارغ سمجھنا، نعوذ باللہ، وہ بھی کفر ہے. لوگ کہتے ہیں پکے کفر ہیں یہ دونوں. اس لیے وہ تو آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، تو ان کا بات تو ہوا نہیں، ابھی کا بات ابھی ہوا ہی نہیں. نہ ان کی نبوت ختم ہوئی ہے، نہ ان کی حیات ختم ہوئی ہے، تو پھر ابھی تک وہ احمد ہی نہیں آئے. جیسے آپ کو پتا ہے وہ جو یہودی ہے نا، گریا پہ جو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا، جو رتھ پہ بیٹھ کر آج رتھ پہ بیٹھ کر آسمان پہ چلا گیا ہے. چنانچہ بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو مسیح ہے تو ایلیا کہاں ہے؟ تو انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ جو آنے والا تھا ایلیا وہ یہی ہے، چاہو تو قبول کر لو.
تو گویا ان کے یہاں بھی یہ عقیدہ تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا نے آنا ہے. تو اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آخر میں آنا ہے قیامت کے پاس، اس سے پہلے احمد نے آنا ہے علیہ السلام نے. تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں یاتی من بعد ہی، وہ میرے بعد آئیں گے. تو آپ کا بات ابھی ختم ہی نہیں ہوا، مطلب آپ کا بات ابھی آیا ہی نہیں. آیا ہی نہیں ہے. ہاں، تو جب آئے بعد ہی نہیں آیا تو پھر وہ کیسے آئیں گے؟ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. نہیں، یہ عجیب و غریب بات تو نہیں ہے، اس کو تو انگریزی زبان میں کہتے ہیں چیک میٹ. ہاں جی، چیک میٹ ہے، اگر کوئی سمجھے تو پھر ہے نا. بالکل، ہاں کیونکہ ان کا تو پھر اگر آپ بات نہیں مانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہاں رکھیں گے، اور اگر بالکل بات مان لیتے ہیں تو پھر تو آپ نے جس نے آنا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا آپ نے، پھر آپ کو جماعت کی بات سننی پڑے گی، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ پر غور تو آپ کو کرنا پڑے گا. تو انصر صاحب یہ ایک غلط مطلب کرنے سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹریکل افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا غلط مطلب آپ نے کیا کسی کی دشمنی میں، تو بہت ساری غلطیاں آپ کی شروع ہو گئی ہیں، تو اعتقادی طور پر کہاں جائیں گے پھر، نہیں، کس دیکھیں وہ چیز کو مانیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ چت بھی میری پٹ بھی میری. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یا آپ وفات مسیح مانیں یا ختم نبوت مانیں، دونوں کٹھے نہیں مان سکتے آپ. نہیں مان سکتے. میرے پاس کتابیں ان کی موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ختم نبوت کے لیے وفات مسیح ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ختم نبوت بھی مانیں اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بھی مانیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ختم نبوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ختم نبوت کا وہ مطلب وہ لیتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے لیے پھر ایک عقیدہ گھڑنا پڑا ہمیں کہ جو پہلے پیدا ہو چکا ہے وہ آ سکتا ہے اور بعد میں پیدا نہیں ہوگا. تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس لیے وہ میں آپ کو یہ حدیث بھی ایک بخاری میں ہے جی. غزوات کے بیان میں، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے. پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گی. جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے، یعنی جو جسمانی موت تھی وہ ہو چکی ہے، لیکن نبوت آپ کی قیامت تک جاری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 موتیں ہیں جو حضور پہ جمع نہیں ہوئیں، لیکن جو پہلے انبیاء تھے ان کے اوپر 2 موتیں جمع ہو گئی، یعنی ان کی جسمانی موت بھی آ گئی اور ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. ورنہ پھر بعد میں نبی آ نہیں سکتا نا دوسری شریعت والا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے سے پہلے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یعنی اب ان کو نبی تو مانتے ہیں لیکن ان کی نبوت جاری نہیں ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، ابن کثیر میں بھی حدیث لکھی ہے اور وہاں سے بھی وفات مسیح ثابت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ موسیٰ اگر دونوں زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی وہ میری شریعت پہ ہی چلتے، اگرچہ وہ نبی تھے لیکن چلیں گے میری شریعت پہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات ہے وہ حضرت ابوبکر تصدیق کر رہے ہیں کہ جسمانی ختم ہو گئی ہے لیکن جو نبوی اور روحانی حیات ہے وہ نہیں ختم ہوئی، دوسری موت آپ کے اوپر کبھی طاری نہیں ہوگی. تو ٹھیک ہے. یہ حضرت صاحب پاکستان کے جو نسخے ہیں حدیثوں کے اس میں سے عیسیٰ کا لفظ نکال دیا انہوں نے. ہاں جی بالکل بالکل، وہ کہتے ہیں جی اس سے لیکن استعمال سے غلطی ہو گئی ہے. ہاں بالکل وہی والی بات ہے کہ یہ اب پھنس گئے ہیں بہت بری طرح سے. تو بات یہ ثابت ہوئی کہ بات کا جو مطلب یہاں پر بنتا ہے وہ اسی سیاق اور سباق میں جس میں آپ نے بات کی ہے کہ جو مماثلت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے لحاظ سے دونوں ایک ہی جگہ پر تھے، دونوں بھائی بھی تھے، اور ان میں سے لیکن ایک نبی ہے اور ایک نبی نہیں ہے. یہ ایک سیدھا سیدھا سا کانٹیکسٹ ہے، سیدھا سیدھا سا سیاق و سباق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین ہیں، ہر ایک بات میں ایک حکمت ہے، اور اس بات میں بھی جو حکمت تھی وہ ہماری سمجھ میں آ گئی. انصر صاحب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک سوال اور آئے گا، اور اس سوال پر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرام میں بتا دیں کہ کیا بات آپ کچھ لے کر آ سکتے ہیں. اور وہ بات جو آپ لے کر آ سکتے ہیں وہ ایک حدیث کبھی کبھی پیش کی جاتی ہے. اب جیسے انصر صاحب نے بات کی ہے نا کہ احادیث کے تو بہت سارے
آپ نے کیٹیگریز بھی بنا دی ہیں، راویوں کی بھی، احادیث کی بھی، لیکن ایک حدیث کہیں لے کے آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین بھی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ دو الفاظ اکٹھے جوڑ کے لے آتے ہیں، تو اس حدیث کا انالیسس بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں یہ جو حدیث ہے اس کے یہ ایک ٹکڑا ہے پورا، انا خاتم جی النبیین لا نبی بعدی، ٹھیک ہے، تو اس کا ہم انالیسس کریں گے کہ کس طرح سے علماء نے لوگوں کو دھوکے دیے اور اس کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں، اس کا بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں کے حوالے سے، یعنی احادیث کے حوالے سے ہم اس کو بیان کریں گے۔ لیکن جاتے جاتے یہ سوال جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں اپنے علماء سے جا کر پوچھیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حکم دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھ تو جا کے، اس لیے آپ اسے جا کر پوچھیں گے۔ جی بعدی کا آپ مطلب لیتے ہیں کہ میرے بعد، اب میرے بعد جیسے ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یا تو میرے مرنے کے بعد ہوگا یا میرے نبوت کے خاتمے کے بعد ہوگا، تو زمانی اور مکانی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کی نبوت بھی جاری ہے اور وہ مکانی طور پر بھی مطلب کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہے ہی نا، جی آسمان پہ ہوں یا زمین پہ ہوں، لیکن وہ مکان میں کسی جگہ پہ ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا نہ زمانی بعد ختم ہوا ہے نہ مکانی بعد ختم ہوا ہے، تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ میرے بعد؟ میرے کس کے بعد؟ کیونکہ نہ آپ کی زندگی ختم ہوئی ہے، نہ آپ کی نبوت ختم ہوئی ہے، نہ آپ کا زمان ختم ہوا ہے، نہ آپ کا مکان ختم ہوا ہے، تو کس کے بعد؟ چونکہ ان کا بعد ابھی آیا ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اپنے ناظرین کے لیے میں دوبارہ بتا دوں کہ وہ حضرت سے کہتے ہیں میرے بعد، کس کے بعد؟ میری نبوت کے بعد یا میرے فوت ہونے کے بعد؟ جیسے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو، یعنی فوت ہونے لگے ہیں، بستر مرگ پر ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ تو پوچھیں کہ یہ میرے بعد کا کیا مطلب ہے، کیونکہ نہ ان کا جسمانی زندگی کا بعد آیا ہے، نہ ان کی نبوت کی زندگی کا بعد آیا ہے۔ تو یہ سوال آپ کے ذمہ ہے، آپ اپنے علماء سے پوچھیں جا کر، اور ان سے پوچھیں کہ جی بات تو آئے نہیں، جب بعد نہیں آیا تو جیسے یہودیوں کا بھی ایلیا نہیں آیا تو مسیح بھی نہیں آیا، تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد آئے نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے ابھی تک۔ اگر وہی نہیں آیا تو پھر یہ اسلام کیا ہے اور یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی بات کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے، اور آپ کو جواب بھی آپ کا چاہیے۔ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اگر جواب براہ راست بھی دینا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے گا، ہم آپ سے براہ راست بھی جواب لے لیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تقاضا وہی ہے کہ مہذب، علمی، شائستہ گفتگو ہوگی۔ کسی قسم کا مناظرہ کرنے کی ہم نہیں بات کریں گے، لیکن جو موقف آپ نے اپنا بیان کرنا ہے ریکارڈڈ دے دیجئے، براہ راست بات کر لیجئے، ہم تیار ہیں اس کے لیے، آپ سے ضرور بات کریں گے، لیکن سوال آپ پر ادھار ہے۔ جی، اور وہ سفیر جو راجپوت اگلی جی، ہے وہ اپنا انا خاتم النبی لا نبی آبادی، اس کے وہ متعلق ہم اگلا، کلام کریں بالکل گے۔ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ اگر آپ نے جواب دیا تو اس جواب پر بھی بات کریں گے۔ سفیر راجپوت کو انصر رضا کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔